अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस रात में थका हारा घर आया। घर पे मैं अकेला था। सब खाला की शादी पे गए हुए थे। मैं जल्दी सोने लगा क्योंकि मुझे भी सुबह को जाना था। रात का 1 बज रहा था। मुझे अचानक से नींद से जाग हुई। मैंने खुद को पसीने में मुकम्मल भीगा पाया। इससे पहले इस तरह का पसीना मुझे कभी नहीं आया था। मैं परेशान होने लगा। एसी देखा, वो भी ऑन था। फिर कमरे में सोने को दिल नहीं मान रहा था। मौसम अच्छा था। मैं ऊपर छत पर सोने चला गया। वहाँ कुछ लम्हों बाद नींद में ही एहसास हुआ जैसे कोई धीरे धीरे मेरा ज़ारबंद खींच रहा हो। अचानक से मेरी आंख भी खुल गई। मैं डर भी गया था। डर ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। मैं भी मुकम्मल उसकी गिरफ्त में आ चुका था। मैंने सोचा हिम्मत करके देखूं चारपाई के नीचे कौन है। मैंने कलमा और कुछ कुरानी आयतें पढ़कर नीचे झांका तो कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा ही था। फिर मुझे लगा शायद मेरा वहम था। मैं अपना ज़ारबंद ऊपर करने ही वाला था कि मेरी आंखों में रोशनी लगी, जैसे किसी ने एकदम टॉर्च ऑन की हो और ऑफ कर दी हो। मैंने अचानक से अपना मुंह ऊपर किया। मैं थर थर काँपने लगा। उस वक्त मेरी हालत एक तड़पते शख्स जैसी थी जिसकी जान ना निकल रही ना ही बच रही थी। मैंने परेशान होकर अपना मोबाइल उठाया ताकि किसी को फ़ोन करूं, पर अच्छा खासा मेरा मोबाइल बंद हो चुका था। मैंने गुस्से में मोबाइल को गाली दी तो मुझे छत पर किसी लड़की की हंसने की आवाज़ आई। मेरी ज़ोर से चीख निकल गई। मेरी चीख से हंसी की आवाज़ भी बंद हो गई। मैंने घबराते डरते धीमी आवाज़ में पूछा, कौन है? फिर से हंसने की आवाज़ शुरू हुई। अब की बार आवाज़ ज़्यादा और करीब करीब लग रही थी। मेरे मुंह से अल्लाह अकबर के साथ ज़ोर से चीख निकल गई। मैं तेज़ी से भागा। डर की वजह से मुझसे भागा नहीं जा रहा था। मैं मुश्किल से दूसरी मंजिल तक पहुंचा ही था। इतने में अचानक से लाइट चली गई। घर मुकम्मल अंधेरे में डूब चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बाहर कैसे निकलूं। मेरी टांगों में अजीब सा दर्द होने लगा था। दिल लग रहा था जैसे रुक चुका है। जानकर भी किसी को बुलाने के लिए मुंह से चीख नहीं निकल रही थी। उस लड़की की हंसी की आवाज़ अब रोने में बदल चुकी थी। रोना भी ऐसा जैसे अभी उसके सामने से जनाजा उठा हो। उसका चेहरा गायब था। सिर्फ धाड़े मारती रोने का आवाज़ घर की तीनों मंजिलों में गूंज रहा था। मेरे कान आवाज़ की शिद्दत से फटने लगी। इतने में घर की आधी लाइट्स जलने लगी। रोशनी को देखते जैसे मुझ में जान आ चुकी थी। मैं बाहर की तरफ भागने लगा। मुझे पीछे से आवाज़ें आ रही थीं, रुक जाओ। मुझसे दहशत में रुका नहीं जा रहा था। लगा रुकूंगा तो मर जाऊंगा। मैं मुश्किल से घर से बाहर निकलने में कामयाब हो चुका था। घर के बाहर पहुंचते ही मेरी सांसें रुकने लगी थीं, जैसे कोई शेरब को अपनी उंगली के नाखूनों से काटने की कोशिश कर रहा हो। मैं वहीं बैठ गया। रात के 2 बजने वाले थे। हर तरफ खामोशी और तन्हाई जैसी थी, जैसे सालों से यहाँ किसी इंसान की आबादी नहीं। गली में कुछ लाइटें चल रही थीं। मैं भागकर मस्जिद जाना चाह रहा था। मैं 2 कदम ही मुश्किल भागा था कि मेरा अज़ारबंद किसी सख्त चीज़ में अटक गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, और जाऊँ भी तो कैसे जाऊँ, और ये सब मुझसे क्या हो रहा है। मुझे लग रहा था अब ज़रा सी भी और आजमाइश आएगी तो मैं मर जाऊँगा। इतने में मुझे कानों में उसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो मुझे आहिस्ता कह रही थी, खामोशी से घर के अंदर जाओ। सुनते ही मैंने कांप कर अपने कानों पर हाथ देते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। वो आवाज़ फिर से मेरे कान में हुई, खामोशी से अंदर चलो, नहीं तो अभी के अभी ज़मीन के अंदर जिंदा मुलाकात करेंगे। मैं धमकी से डर गया और घर की तरफ मरे हुए कदमों से जाने लगा। दरवाज़ा खोलने ही लगा था कि मेरा अज़ारबंद खुद खुल गया और मेरी शलवार उतरकर दीवार से जा लगी। अंदर वही अंधेरा, डर और हल्की सीटियों की आवाज़ें थी। मैं फिर से वापस भागने ही लगा था। किसी ने पीछे से धक्का देकर अंदर पहुंचा दिया। दरवाज़ा खुद ज़ोर से बंद हो गया। एक बार फिर मैं पूरी अंधेरे में दुनिया में था। इतने में एक सफ़ेद पोश लाश ऊपर से नीचे उतरी। ऐसा पहली बार था कि मैं अपनी आंखों से एक कुचली हुई लाश को देख रहा था। जिस्म इंसानों का था और चेहरा नवाज शरीफ का। मैं फिर से अंधेरी दुनिया में था। इतने में एक लाश ऊपर से नीचे उतर रही थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरी सांसें रोक रहा है। कुछ लम्हों बाद 2 और लाशें भी नीचे आने लगी थीं, जिनमें 2 लड़कियों और एक कम उम्र लड़के की लाश थी। चेहरा काला और जला हुआ, आंखों में से जैसे खून निकल रहा था। मैं उनकी हालत देखकर तड़प रहा था। एक ने अपनी खौफनाक धुंधली आवाज़ में कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम इतनी आसानी से डर और खौफ में नहीं मरोगे। जिस तरह हम यहाँ तड़प रहे हैं तुम भी हमारे साथ तड़पोगे। उनके लहजे में गम और गुस्सा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आखिर कौन हैं आप? मैंने क्या बिगाड़ा है? क्या मुझसे कोई खता हुई है? मेरे सवाल सुनकर फिर से वो तीनों लाशें रोने लगीं। डर के मारे मैं भी रो रहा था। कुछ लम्हों बाद बोले, तुम हमारे मुजरिम हो। हमने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की है।
ہمارے باپ نے تم سے ہماری شادی کے لیے قرضہ لیا اور تم نے انہیں 5 لاکھ دیے اور کہا مقرر شدہ تاریخ پر نہ ملے تو 25 لاکھ لوں گا۔ ہماری شادی نہیں ہو پائی، پیسے چوری ہو گئے تو تم انہیں تنگ کرنے لگے اور تم نے انہیں پچھلے 6 مہینوں سے اپنے پاس قید کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم بھوکے پیاسے رہنے لگے، کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا، پھر ہم نے مجبوری میں تمہیں بد دعا دے کر خودکشی کر لی۔ ہماری لاشیں پچھلے 2 مہینوں سے ہمارے گھر میں ہی پڑی ہیں۔ رات کو ہماری لاشوں کو عجیب مخلوقین آ کر ہمارے جسموں کو نوچتے ہیں اور قبر میں ہمیں الگ عذاب ملتا رہتا ہے۔ پھر مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاتے کہا بھی جاؤ، صبح ہونے سے پہلے ہمیں کسی قبرستان میں دفنا کر آؤ، اگر صبح سے پہلے یہ کام نہیں کیا تو کل تمہارے گھر سے کسی کی لاش اٹھے گی۔ اور ہمارے باپ کو آزاد کرو اپنی قید سے۔ میں زندہ لاش کی طرح ان کی باتیں سنتا جا رہا تھا۔ بات ختم ہوتے ہی وہ خود اوپر جانے لگی تھیں اور جاتے جاتے رو بھی رہی تھیں۔ اب مجھے ان کی 2 ماہ پرانی لاشیں دفنانی تھیں۔ میں شہر میں مشہور ظالم سود خور تھا۔ کوئی مقرر تاریخ پر قرضہ واپس نہ دیتا تو اسے تنگ کرتا، اتنا کہ اس کی نیندیں حرام ہو جاتیں۔ سود بھی منہ مانگا لیتا تھا، نہ ملنے پر قید کروا دیتا۔ جس شخص کو میں نے 6 ماہ سے قید کیا ہوا تھا، یہ لاشیں اس کی اولاد کی تھیں جن کے باپ کو میں نے قید کیا ہوا تھا اور یہ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر چکی تھی۔ اب مجھے ان کی 2 ماہ پرانی لاشیں دفنانی تھیں، جو مجھے اب ایک قرب لگ رہا تھا جسے مجھ پر عذاب آنے والا ہے۔ میں ان کی دھمکی کے ڈر سے ان کے گھر پہنچا۔ دروازہ بند تھا، میں نے دروازے سے چھلانگ ماری۔ اندر داخل ہوتے مجھے گھٹن ہو رہی تھی، پورا گھر عجیب بدبو میں تھا۔ میں نے اپنی شرٹ کا ٹکڑا چیر کر اپنے ناک پر رکھا، جیسے بدبو کم آنے لگی۔ بدبو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں ڈر ڈر کر اندر پہنچا۔ اندھیرا اور وہی سیٹیوں کی آوازیں تھیں جو میں اپنے گھر میں سن آیا تھا۔ میں ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ 3 لاشیں زمین پر پڑی تھیں۔ میں سانسیں روک کر قریب گیا۔ 3 لاشوں کے جسم میں سے گوشت غائب تھا، کچھ بچھو ان کے جسم کو ابھی بھی نوچ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑا بچھایا اور ایک لاش کو اس پر رکھنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ کمرے میں رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اس بار رونے کی آوازیں خوفناک تھیں، جیسے 100 لوگ مل کر دھاڑے مار کر رو رہے ہوں۔ ان آوازوں سے میرے حوصلے خطا ہو رہے تھے، لیکن مجھے بخشش کے لیے کرنا بھی ضروری تھا۔ میں نے دل بڑا کر کے جلدی میں لاشوں کو کپڑے میں باندھا۔ جیسے ہی اٹھانے لگا تو ان کا وزن بڑھ چکا تھا، جو مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ میں کپڑے سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا تو اب ان لاشوں میں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے انہیں تکلیف ہو رہی ہو۔ میں پھر بھی مشکل سے باہر کے دروازے پر لے آیا۔ گاڑی میں جب رکھنے لگا تو ان کا وزن کم ہو چکا تھا، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3:30 بج رہے تھے اور مجھے صبح ہونے سے پہلے انہیں دفنانا تھا۔ میں جب گاڑی میں بیٹھا اور چلانے لگا تو اس بار ہنسنے اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں اتنی زور سے تھیں کہ میرے کانوں میں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں خدا خدا کر کے قبرستان پہنچا۔ جو مجھ سے قبرستان میں ہوا وہ میرے گزارے ہوئے وقت کا ایک حصہ بھی نہیں تھا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی ہوائیں زور سے چلنے لگیں۔ سب کچھ دکھائی دینے لگا تھا۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی ہوائیں زور سے چلنے لگیں۔ تیز ہوا کی وجہ سے وہ لاشیں میرے ہاتھوں سے چھوٹ رہی تھیں۔ قبرستان میں روحیں قبروں سے باہر نکل آئی تھیں۔ اس سے پہلے بھی رات میں میرا گزر قبرستان سے ہوا تھا، پر نہ جانے کیوں اس رات سب کچھ دکھائی دینے لگا تھا۔ روحیں آپس میں ہنسی مذاق کر رہی تھیں، کچھ افسردہ تنہائی میں بیٹھی رو رہی تھیں، کچھ عبادت میں مصروف تھیں۔ مطلب ہر ایک روح کچھ نہ کچھ کر رہی تھی، جیسے یہاں ہم انسان اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی روح مجھے اپنے ناخن سے چیر پھاڑ نہ دے۔ ابھی میں نے مشکل سے 3 فٹ قبر ہی کھودی تھی کہ اندر سے آگ نکلنے لگی تھی اور اس آگ میں ان 3 لاشوں کے چہرے جل رہے تھے۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہو گیا۔ اتنے میں کسی روح نے پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ان بدبختوں کی قبر مت کھودو، انہیں ایسے ہی اس آگ میں پھینک دو، کیونکہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ میں پچھلے 4000 سالوں سے اس قبرستان میں دفن ہوں اور یہاں کسی نہ کسی دن سب گناہ گار میتوں کو عذاب سے نجات ملتی ہے، سوائے خودکشی کرنے والوں کے۔ یہ یہاں بھی روز ایسے ہی موت مرتے ہیں جیسے دنیا میں خود کو مار کر آتے ہیں۔ وہ نرم انداز سے مجھ سے بات کر رہا تھا، پھر بھی مجھے اس کی پوشاک اور چہرے سے ڈر لگ رہا تھا۔ میری کیفیت وہ سمجھ گیا تھا، پھر کہنے لگا، تم گھبراؤ نہیں، یہاں کوئی بھی روح تمہیں نہیں چھیڑے گی۔ ہاں، البتہ تمہیں پریشان ضرور کریں گے کہ تم ڈر جاؤ گے اور تم قبر کھودتے جاؤ، یہ آگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ پھر وہ اچانک سے غائب ہو گیا اور مجھ میں اس کے بعد ہمت آ چکی تھی۔ میں پھر سے قبر کھودنے لگا۔ وہ آگ میرے چہرے کو چھو رہی تھی، پھر بھی ذرا سی بھی تپش نہیں لگ رہی تھی۔
میں نے مکمل قبر کھود دی جس میں تینوں لاشیں آرام سے بیٹھ سکتی تھیں۔ میں باہر نکل کر لاشوں کو قبر میں رکھنے ہی والا تھا کہ اتنے میں ایک روح دوڑتی ہوئی میری کھودی ہوئی قبر میں سو گئی۔ میں پریشان ہو گیا، اب اسے یہاں سے کیسے اٹھاؤں؟ اوپر سے ٹائم بھی نکلا جا رہا تھا۔ پھر میں کچھ آیتیں پڑھ رہا تھا جس سے یہ یہاں سے بھاگ جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ روح اسے اٹھاتے ہوئے، ابھی اٹھ، یہ بد نصیبوں کی قبر ہے، سنتے ہی وہ چیخ اٹھا اور بھاگ گیا۔ میں پھر جلدی سے لاشوں کو قبر میں اتارا، ان پر مٹی ڈالی، مغفرت کی دعا مانگی، پھر جلدی سے باہر نکلنے لگا۔ انہیں دفنانے کے بعد مجھے کوئی بھی روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تھکا ہوا واپس گھر پہنچا، اب بھی میرے ذہن میں وہ منظر چل رہے تھے جو میرے وجود کو بار بار تڑپا رہے تھے۔ اتنے میں صبح ہو چکی تھی اور مجھے شادی پر بھی جانا تھا، پر میرا ذہن بالکل تیار نہیں تھا۔ میں لاشوں کو دفنا آیا تھا، پھر بھی مجھے ڈر تڑپا رہا تھا، کہیں پھر سے وہ میرے سامنے آ جائے یا پھر ان کی روح مجھے ہمیشہ کے لیے تڑپاتی رہے۔ میری حالت خراب تھی، پسینہ، بدبو اور خون کی چھینٹوں سے میرے کپڑے اور جسم بھرا ہوا تھا۔ میں خود کی حالت ٹھیک کرنے کے لیے نہانے چلا گیا، مگر ڈر میرے ذہن پر حاوی تھا۔ میں واش روم پہنچا، شاور کھولا، اس میں سے میلا پانی آ رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد پانی صاف نکلنے لگا، مگر اس بار پانی میں غلیظ بدبو تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بدبو بھی ختم ہونے لگی۔ میں تیار ہو کر گھر سے باہر نکلا، پھر یاد آیا مجھے ان لاشوں کے باپ کو آزاد کرنا ہے۔ میں فوراً وہاں پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، میں نے 6 مہینوں سے اپنے بچوں کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس کے وہ الفاظ مجھے قرب لگے جنہیں سنتے ہی میرا دل خوف خدا سے تڑپ اٹھا۔ میں سوچ رہا تھا جب یہ آزاد ہو کر گھر پہنچے گا اور اپنے بچوں کو نہیں دیکھے گا تو جانے کیسی بددعا دے گا مجھے۔ اس سے پہلے کہ میں نے کبھی کسی کا ڈر نہیں کیا، میں نے اسے آزاد کیا، قرضہ معاف کیا اور اوپر سے اچھی خاصی رقم دے دی۔ وقت یوں ہی چلتا رہا۔ اس واقعے کو 22 سال گزر چکے تھے، پھر بھی ان 3 لاشوں کا بوجھ مجھے تڑپانا نہیں بھولا۔ میں نے سود لینا بھی بند کر دیا۔ انہوں نے معافی مانگی، پھر بھی کسی طرح سکون نہ ملا۔ میری اولاد بڑی ہوئی، مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جب میرے بڑے بیٹے نے کسی بات پر خودکشی کی، میں بھی اس کے ساتھ آدھا مر چکا تھا۔ میں نے سود سے بڑی دولت کمائی صرف اس لیے کہ میری اولاد خوش رہے اور میرا بڑھاپا خوشی اور سکون سے گزرے، پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری بیٹی نے میری مرضی کے خلاف بھاگ کر شادی کی اور بھاگتے میرے کروڑ پتی چٹکی میں ان کے لے اڑی۔ بڑے بیٹے کی خودکشی کا غم اور بیٹی کے بھاگ جانے کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ چھوٹے بیٹے نے بھی مجھے گھر چھوڑنے کو کہا۔ میں اسے منتیں ترلے کر رہا تھا تو وقت یاد آ رہا تھا جو غریب لوگ مجھے وقت پر پیسے نہ دیتے، منتیں ترلے کرتے تھے۔ میں 70 سالوں کا بوڑھا شخص اتنی دولت کے باوجود بیٹے کے سامنے مجبور اور لاچار بھیک مانگنے فقیر کی طرح تھا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال کر نوکروں والے کوارٹر میں پھینک دیا اور کئی مہینوں تک اس کی شکل تک نہیں دیکھ پاتا۔ پھر ایک دن میں بیمار ہوا۔ ایک رات مجھے خواب میں اپنا آزار بند کھلتا دکھائی دیا اور میں یہاں ہو گیا۔